अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, पे दर पे ट्रेन के हादसात, एक माह में दूसरा बड़ा हादसा आज पेश आया। रहीम यार खान के करीब ये वाक़या पेश आया। मुसाफिर और मालगाड़ी में तसादुम, जिसके नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक और 80 से ज़ायद तकरीबन ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अपोजिशन का वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। आज इस हवाले से गुफ्तगू होगी। अपोजिशन जमातों ने चेयरमैन सेनेट के लिए इत्तेफाक राय से बलूचिस्तान से नेशनल पार्टी के सेनेटर मीर हासिल खान बिजंजो साहब को नामजद किया है। ऐवान बाला में अगरचे हुकूमत की अक्सरियत नहीं, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब की, और उन्होंने वज़ीर आज़म ने उनको भरपूर हिमायत की यकीन दहानी भी कराई है। कहा कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। खुफिया राय शुमारी एक तरफ और हॉर्स ट्रेडिंग की बाज़गश्त भी नज़र आ रही है। क्या ऐसे में अपोजिशन अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रहेगी? एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो हमारी महंगाई से सताई हुई आवाम है उस पर मज़ीद बोझ डाला जा रहा है, और उसके लिए बुरी खबर ये है कि जो नॉन बाई एसोसिएशन पेशावर वो हड़ताल पर है। लाहौर में अगर हम बात करें तो नॉन बाई एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात सामने आए हैं। रोटी कहा जा रहा है तकरीबन 15 रुपए की कर देने की बातें, और नान के हवाले से कहा जा रहा है कि जी 20 रुपए तक। तो अवाम इसको किस तरह से इस बोझ को बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या हल बीच का निकलेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्लामाबाद में आज उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे ज़ोन 4 का संग बुनियाद रखा। गरीब के ऊपर जो है चूँकि तरजीहात उनकी कमज़ोर तबका है, और वो कहते हैं कि जी घर की कीमत वो होगी जो कमज़ोर तबका ख़रीद सके। इस हवाले से भी आज हमारे प्रोग्राम का ये अहम मौजू रहेगा। और जज वीडियो स्कैंडल पे आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री में हमने ये देखा, वफाकी हुकूमत, नून लीग की आला क़यादत, पेमरा, इन तमाम को फ़रीक बनाया गया है उस दरख्वास्त में जो दरख्वास्त गुजार इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा साहब की जानिब से आज दायर की गई है, और इस्तदा की गई है कि अदालत इस वीडियो की तहकीकात करने का हुक्म दे, वफाकी हुकूमत को अदलिया की आज़ादी के लिए इक़दामात करने की भी हिदायत दे, और मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हारून रशीद साहब, जो ट्रेन हादसात हो रहे हैं, एक तरफ तो हम देखते थे कि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कहती थी कि जी रिज़ाइन कर दिया जाए, मुस्ताफ़ी हो जाए वज़ीर पे। चलें पहले नाज़रीन को वही सुना देते हैं कि इमरान खान साहब 2017 में यही साद रफ़ीक साहब के हवाले से क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। हादसा हुआ, ये नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस मतलब ये है कि कोई कसूरवार है, कोई जिम्मेदार है इसका। एक सिग्नल तोड़ के दरवाजा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। ये पहली दफा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, 19 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, और सूलन तो इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। कोई भी दुनिया के अंदर, छोड़े पाकिस्तान में, कहीं भी अगर इस तरह की बार बार रेलवेज का इस तरह हाल हो, हादसा के बाद हादसा, और कोई अकाउंटेबल ही ना हो, तो उसको कम से कम रिजाइन करना चाहिए। पाकिस्तान रेलवे में अगर मैं नफा ना ला सका और अगर खसारा ना कम कर सका, मैं इमरान खान को कहूंगा कि मुझे किसी और वजारत में भेज दे। जी अरुण साहब, माली नुकसान किसी वो कह रहे हैं मुझे किसी और वजारत में भेज दें। वो एक पंजाब में एक मशहूर लतीफ़ा है कि वो उस मिरासी से कहा चौधरी ने कि मेरे घोड़े की निगरानी करना, सो न जाना। तो खुद सो गया, सवेरे उठा तो घोड़ा गायब था। उसने कहा वरना तुम पे लानत है अगर ये घोड़ा गायब हो गया। तो वो आया, चौधरी की खिदमत में पेश हुआ, उसे कहा चौधरी साहब मुझ पे लानत भेजे, मैंने जाना घर। हाँ जी, घोड़ा तो गायब हो गया। भाई वो कहता किसी और में भेज दे, मुनाफे में जा सकती ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो शेख साहब हैं जिन्होंने कहा था डॉलर अगर 100 पे आ गया इसहाक डार से तब मैं कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। इसके बाद मुस्ताफ़ी होने की बजाय इनके पास दलील तो कोई नहीं थी, आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। देखिए वो तो कह चुके हैं कि अगर मेरे ज़मीर ने कभी मलामत की, अगर कभी मलामत की, वो एक जस्टिस क्या नहीं होते थे इलेक्शन कमीशन में, वो कहते थे अगर मैंने बेइज्जती कभी महसूस की तो मैं छोड़ दूंगा। जब धांधले का इल्ज़ाम लगा तो मैं उनसे पूछा था आप कैसे बेइज्जती महसूस करेंगे, वो तरीका हमें बताएं। बात यह है कि रेलवे तबाह हाल है, जिस तरह के बाकी सारे शोबे तबाह हाल हैं। फ़र्क इसमें यह है बाकी जगह पे रिश्वत ली जाती है, बाकी जगह पे काम चोरी होती है,
باقی جگہ پہ بھی سپروائزن نہیں ہے، نگرانی نہیں ہے، اور جزا و سزا نہیں ہے، اور احساس ذمہ داری نہیں نیچے سے اوپر تک. یہاں بھی سب کچھ یہی ہے، یہاں کوئی انوکھا کام نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ جب جہاز اڑتا ہے یا بس چلتی ہے، ٹرین چلتی ہے، تو اس میں اگر حادثہ ہوتا ہے، غیر ذمہ داری ہوتی ہے، تو جانیں چلی جاتی ہیں، زندگیاں داؤ پہ لگتی ہیں. آج وہ طویلیں عجیب و غریب کر رہے تھے کہ وہ ML4 کیا ہے، وہ اس میں 4 روپے مل گئے، یہ ٹریک بن جائے گا نیا، یہ پھاٹک رہیں گے نہیں. بھائی وہ خم آئے گا، سراہی آئے گی، پھر جام آئے گا، وہ کب ہوگا؟ وہ تو تب ہوگا. سوال یہ ہے کہ اتنے ہی حادثے ہو رہے ہیں جتنے سعد رفیق کے زمانے میں ہو رہے تھے. اور بلاور صاحب کے زمانے میں تو میں نے ڈیٹا نہیں دیکھا، لیکن بلاور صاحب کو تو خیر دلچسپ، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے آدمی رکھ لیں اور خریداری میں ہمارا حصہ رکھ لیں. دو سادہ سی بات ہے، جو چیز خریدیں اس میں ہمارا حصہ ہو. یعنی جنرل کیانی نے ان کو سارا ورک آؤٹ کر کے دیا کہ کوریا سے وہ سسٹم بدل رہے ہیں، لوکوموٹو 10% پہ ملے گا. 10% پہ 10 بلین کا جنرل الیکٹرک کا جو انجن ہے وہ اوور ہال کیا ہوا $10 ملین کا $1 ملین میں مل جائے گا. نہیں خریدے. اس سے پہلے ایک فوجی افسر تھے، وہ اب آج تک رونا روتے ہیں، انہوں نے چین سے وہ انجن خرید لے. چین سے آپ چاہے اچھی چیز خرید لیں چاہے بری خرید لیں، جب آپ نے پیسے ہی کم دینے ہیں. یہاں بھی یہی ہے. یہ جو سگنل سسٹم ہے، اس میں ریلوے کے افسر کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پیسے کھائے گئے ہیں، آپ انڈیویجولز کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا نگرانی نہیں ہے. اچھا ایک اور بات ہے، عملے کا افسروں پہ اعتبار نہیں ہے کوئی. نچلے افسروں کا اوپر کے افسروں پر اعتماد نہیں ہے، اوپر کے افسروں کا وزیر صاحب پہ اعتماد نہیں ہے. وہ میں نے پوچھا آج ریلوے کے افسروں سے کہ بھائی کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ ان کا چن کے خوش آمدی اور نالائق لگائے ہیں. خوش آمدی نالائق ہی ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ سافٹ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلے سے کام لے، وہ خوش آمد جس نے ترقی خوش آمد سے کرنی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی سعد رفیق کی ٹیم بہت اچھی تھی، اس نے کام کیا. خیر ہم سب گواہ ہیں، سعد رفیق کے دور میں بہت بہتری آئی تھی. انسانی غفلت، جو ابتدائی رپورٹ آئی اس میں کہا گیا کہ جی انسانی غفلت کی وہی کریں گے، سسٹم کی بات نہیں کریں گے. بھائی میں جاننا چاہتا ہوں، آپ بیٹھے بٹھائے 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد وداؤٹ انکوائری وداؤٹ اینی تھنگ آپ کہہ دیتے ہیں انسانی غفلت. آپ کا جو اکوپمنٹ ہے کتنا پرانا ہے، اینٹیکویٹڈ، یوزلیس. آپ کا قصور ہے کہ وہ اکوپمنٹ کے ساتھ آپ نے فوراً آ کے کہنا تھا کہ اس اکوپمنٹ کے ساتھ میں سیفٹی نہیں گارنٹی کر سکتا ان لوگوں کی. یو آر مورلی ریسپانسبل، آپ کا ادارہ ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ہوتے تو ریزائن کر دیں گے. اپنی ٹیسٹ تو آ گئی ہے بھائی، ان کا ٹیسٹ تو چھوڑیں، یہ پتہ نہیں کتنے پارٹیز میں چھوڑ کر کے آئے ہیں. عمران خان صاحب کا جو آپ نے کلپس لگایا، ہی شوڈ ہیو آسکڈ فار ہز ریزگنیشن. بھائی چلو 2 استعفیٰ ایکسیپٹ، آپ ٹھہر جائیں، انکوائری ہوگی، انکوائری کے رزلٹ میں پتہ چلے گا کہ آپ رسپانسبل تھے کہ نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے اٹ از ناٹ انف کہ ایک انکوائری ہو، 20 لوگ مارے گئے، جوڈیشل انکوائری ہونے کی، جوڈیشل انکوائری ہونا چاہیے. دوسری بات خدا کے لیے یہ جو سیلف پریز ہوتا ہے، یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، خدا کے لیے سیلف پریز نہ کرو. ان کو یہ بڑے اچھے منسٹر آف پروپیگنڈا بنتے، یہ بہت اچھا پروپیگنڈا کرتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس ادارے کے لیے یو نیڈ اے سوبر سینسیبل مین، ریسپانسبل اور پولیٹیشین نہیں. ینگر ون. ان کو نوکری دینے کے لیے پولیٹیشین یہ کہہ دیا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نوکری دینے کے لیے آتے ہیں نا بھائی، وہ نوکری دیتے ہیں پھر ووٹ ملتے ہیں. ان کا کمپلشن یہ ہوتا ہے کہ اپنے کنسٹیٹیوئنٹس کو اور ان کے رشتہ داروں کو فیور کرو. اس قسم کے لوگ PIA کو تباہ کر دیا ہے، اس قسم کے لوگ ریلوے تباہ ہو گئی ہے. اسٹیل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایسا ہے، لمبا ہے پاکستان، اٹ از گول نہیں ہے، لمبا ہے. ریلویز از ویری نیسسری. ایک لائن 70 سال میں ایک اور لائن نہیں بن سکا. I mean, what is the excuse? میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ایکسکیوز ہے، کٹ کک بیکس. سر آپ ایک اور لائن کی بات کر رہے ہیں، اس کی مینٹیننس نہیں ہے. سب سے بدترین سکھر ڈویژن میں ہے، چنانچہ آدھے ہاتھ سے سکھر ڈویژن میں ہوتے ہیں. اس کی مینٹیننس ہوتی ہے ریلوے کی لائنوں کی. اب کہہ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا اکھاڑ دیں گے، نیا بچھا دیں گے، نئی
सी पैक के तहत हो रही। अरे भाई इसकी मेंटेनेंस का मैं आपको आलम बताऊं, ये रेलवे हेडक्वार्टर है और ये रेलवे स्टेशन है लाहौर का, सबसे बड़ा जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो हेड ऑफिस भी वहीं है। 1.5 किलोमीटर फासला है, उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंजन पटड़ी से उतर गया, बोगियां पटड़ी से उतर गई। उस 1.5 किलोमीटर की मेंटेनेंस का ही हाल हुआ। और सक्खर डिवीजन में तो बहुत बुरा हाल है। जैसे ही सक्खर डिवीजन में एंटर होते हैं हादसे का खतरा 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। अब एक चीज़, आप कार है, आप उसकी मेंटेनेंस करते हैं ना। जहाज़ का तो खैर बहुत सेंसिटिव मामला है, जहाँ भी जहाज़ उतरता है फिर उसको देखा जाता है, फिर वो परवाज करता है, चूँकि जहाज़ में तो बचने का कोई चांस ही नहीं होता। मेंटेनेंस 3 शोबे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तीनों में एक मिसाली हमआहंगी हो तो रेलवे ठीक चलती है। कितनी गाड़ियां चल रही होती हैं, तो हमारी कुल गाड़ियां इतनी नहीं जितनी न्यूयॉर्क सिटी में जो यानी क्या कहेंगे रश आवर्स में चलती हैं। कोई 150 गाड़ी, मुझे ठीक फिक्र याद नहीं, चल रही होती हैं। उसमें आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, हिलाली साहब, एक पाकिस्तानी खातून एक ट्रेन चला रही थी। अरे भाई कैसे? और यानी मैं अपने भाई के पास ठहरा हुआ था, उनके बेगम साहब ने बताया, तो उसकी उससे मुलाकात भी थी। भाई ये कैसे? वो उसके मियाँ थे, ड्राइवर फौत हो गए, और खातून को दिलचस्पी थी, अल्लाह ने उसे रिस्क देना था, उसने सीख लिया। जैसे कैसे सीख लिया ये तफसील नहीं पूछी। वो खैर जैसे रवायती पाकिस्तानी खातून है शाही, तो वो इंटरव्यू देने पर तो मुलाकात के लिए तैयार नहीं हुई। तो उन्होंने कहा भाई अखबार में लिखेंगे ये, वो तो मैं तो नहीं चाहती, मैं अपने बच्चे पालने के लिए कर रही हूँ। देखिए ड्राइवर यहाँ नहीं मिलते जी, ये नहीं सिर्फ रेलवे में नहीं, कम हमेशा प्रॉब्लम रहती है। अच्छा ये यानी ट्रकों वगैरह में भी ड्राइवरों का मसला है, ज़रा सख्त जॉब है वहाँ, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ भी ज़रा थोड़ी दिक्कत होती है। अमेरिका वगैरह में तो पाकिस्तानियों को बड़ा वेलकम किया जाता है, उन मुल्कों के लोगों को जो मेहनत से काम कर सकते हैं, मुआवजे बहुत अच्छे हैं। हारून साहब एक ब्रेक, आप इसकी रिवाइवल कर सकते हैं, मगर शेख रशीद नहीं कर सकता। ये वो आदमी करेगा लालू प्रसाद जैसा, जिसके पीछे बैठा हुआ जो मिनिस्टर हो, उस वक्त नीतीश कुमार उस वक्त वजीर आला नहीं थे, रेलवे के वजीर थे, कालबन या क्या थे। राइट, मैं तो चाहूंगी वो एक आदमी चाहिए भाई। ये रेलवे पे मैं हमेशा कहता हूँ, खैर चले एक वक्फा लेते हैं। रेलवे की हारून साहब कह रहे हैं कि रिवाइवल मुमकिन है, लेकिन शेख रशीद साहब नहीं कर सकते हैं। एक ब्रेक पर जाते हैं इस वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। ब्रेक से पहले हम जिस तरह से बात हो रही थी, देखिए 1980 के अशरे तक रेलवे मुनाफे में थी। 1980 अच्छा जी 1990 के अशरे में मुनाफा, उसके आखिर में मुनाफा कम होने लगा, ज़िया-उल-हक के दौर में मुनाफे में थी। फिर तो जमहूरियत वाले आ गए ना, फिर जमहूरियत चाहिए, रोटी हो ना हो, रेल ठीक हो या ना हो, चीज़ें महंगाई हो बेशक कुछ हो, बस जमहूरियत जो है वही चाहिए। अच्छा फिर ये 90s में सारी ये प्रॉफिट कम होते होते फिर खसारे में जाने लगा, और अब तो बहुत खसारा हो गया। इसको तबाही करने वाली एक एनएलसी भी है, एनएलसी को बंद करना चाहिए। वो सरमाया क्यों बंद क्यों महदूद कर दें। हाँ अच्छा रेलवे के जो है उस पर अगर तवज्जो दें तो रेलवे आपको पैसे कमा के देगी। तो लेट इट कम्पीट। मैं आपको बताऊं, कंपटीशन मैं मुल्तान से सज्जाद बुखारी साहब से कहता हूँ आम भेजें, तो वो ये डाइवू पे भेजते हैं तो मुझे 5 रुपए की फी बेटी देना पड़ता किराया। बिल्कुल मुझे भी। और रेलवे पे 40 रुपए। वाह, रेल पे लाहौर का 40 है, यहाँ के शायद 60 होगा। आप अंदाजा लगाएं कितना डिफरेंस है। और ट्रकों पे तो मंगवाया नहीं जा सकता। ये मुनाफा कम होते होते कम हुआ है और खसारे में गया है। रेलवे को बजट मिलना चाहिए। वजीर इसका ऐसा नहीं, शेख साहब इत्तलात के लिए जिस तरह का वजीर इमरान खान को चाहिए वो शेख साहब है इत्तलात के लिए, ठीक है। वैसे तो फिरदौस आशिक अवान के परिवार में कमाल है, चिक्के पे चिक्का लगा रही हैं। हाँ जी, वो मैंने क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वजीर बनने के लिए? इमरान खान का हाँ, एग्रेसिव, ईंट का जवाब पत्थर, तो वो
فکرے کا جواب اس سے تند فکرہ، خیر یہ تو موضوع اس وقت نہیں ہے. ایلیجیبل ہے ہوتے ہیں. ریل جو ہے نا وہ کم ہوتے ہوتے لوکوموٹیو اس کے 1600 سے 400 کے قریب رہ گئے جب آخری دفعہ میں نے فگرز دیکھے تھے، اور ویگنوں کی تعداد جو ہے 37,000 سے 19,000 رہ گئی تھی. اور مغل پورہ کے ورکشاپ میں بڑا برا حال ہے، کوئی کام نہیں کرتا. میں دہراتا ہوں، احساس ذمہ داری نہیں ہے، جزا و سزا نہیں ہے، عملے کا افسروں سے کوئی ناراض ہیں، نچلے افسر اوپر والے افسروں سے ناراض ہیں، اوپر والے افسر جو ہیں وہ وزیر ریلوے سے ناراض ہیں. اس میں کوہین پیدا کرنے کی ضرورت. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکے. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو تقسیم معاشرے میں ہوتی ہے، تعصبات ہوتے ہیں، اس سے اوپر ہوتا ہے. قائد اعظم لیڈر تھے. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو دیکھیں یہ جو ریلوے مسافر سوار ہوتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں، تو عوام میں سبھی ہوتے ہیں نا. بالکل. چلیں، لیکن آپ نے جہاں کہا کہ جمہوریت کی بات کی اور اسی جمہوریت اور سسٹم کی بقا پر انحصار کرتے ہوئے اپوزیشن کا جو سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کا، ان کو تبدیل کرنے کا عمل ہے، آج مشترکہ امیدوار پر اتفاق رائے تو نظر آیا. نیشنل پارٹی کے حاصل بزنجو صاحب کو نامزد کیا گیا ہے. پھر بلوچستان سے سنجرانی صاحب منظور نہیں ہیں اور بزنجو صاحب ان کو منظور ہیں. ہلالی صاحب دیکھیے سیدھی سادھی سنجرانی بات صاحب قابل قبول نہیں، خود ہی لے کے آئے تھے. دونوں بلوچستان خود ہی لے کے آئے تھے. مگر بات اصل یہ ہے کہ اب یہ اپوز کیسے سکتے ہیں کہ اگر ان کو نکالنا جائے. دیکھیے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہوتا ہے اس سے آپ الیکٹ ہوتے ہیں. یہ بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ اس نے قصور کیا ہے، اس کے خلاف کوئی یہ ہونا چاہیے، کوئی نہیں. جب آپ ووٹ آف کانفیڈنس سے الیکٹ ہوتے ہیں آپ اسی ووٹ سے ڈی الیکٹ ہو سکتے ہیں، کوئی اور آ کے آپ کی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے. اینڈ واٹس رانگ ود بزنجو؟ چھوٹی پارٹی جو آپ کہتے تھے آپ کو چاہیے، اور چھوٹا پروونس، ان کا آدمی کو چیئرمین آپ نے بنانا ہے، تو وہ آپ کو مل گیا ہے. سنجرانی صاحب کے ساتھ پھر what was wrong with him جو ان کو بھائی چلیے nothing was wrong with him، مگر اپوزیشن جو ہے وہ بتانا چاہتی ہے کہ ہماری اکثریت ہے، ہم بنا بھی سکتے اور ہٹا بھی سکتے. میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ چیئرمین سینٹ جو ہے اس کے کوئی پلس کچھ تھوڑا سا اختیار ہوتا ہے. فار انسٹنس لیجسلیشن کو ڈیلے کر سکتا ہے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ وہ بنتا ہے، سمجھ گئے نا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو لگیں گا، مگر یہ چھوٹی چیزیں شاید اپوزیشن کنٹرول کرنے کے لیے لیجسلیٹو ہسٹری میں بھی پہلی چھوٹی دفعہ ہو چیزیں رہی نہیں ہے. ہیں سر. چلیے یہ چھوٹی اس کے چیزیں پاس یہ اختیار ہے کہ جس دن وہ قائم مقام صدر کا حلف اٹھائے وہ زرداری اور نواز شریف دونوں کی سزائیں معاف کر سکتا ہے. کیسے؟ صدر کو اختیار ہے، صدر کو اختیار ہے کہ معاف کر دیں. جی میرے خیال میں وہ لاسٹ ایکٹ ہوگا. یہ مجھے تو دیکھیں نا ابھی یہ خیال ہے اس کا نہیں ہوگا لاسٹ ہی. ابھی مجھے اس کا خیال ہے، میں نے ابھی کسی ایکسپرٹ سے اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کا جو کوئی ایکسپرٹ ہو اس سے مشورہ کرنا چاہیے. میں نے ابھی کسی سے پوچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو بات کہی گئی سنجرانی سے کہ اگر آپ کو موقع ملے آپ زرداری صاحب کو، نواز شریف کو معاف کر دیں گے سزائیں. تو انہوں نے کہا بھائی کوئی قاعدے قانون کی بات کرو. ویسے ان سے نون لیگ کے سینیٹر کہتے ہیں کہ ہم ان سے ذاتی طور پہ بہت خوش ہیں. یہ نہیں کوئی کام ہے بل منظور کرانا ہے، کوئی سفارش کرانی ہے، کوئی رعایت لینی ہے، کوئی مکان کے الاٹ، جو سینٹ کے چیئرمین کے اختیارات ہیں. وہ قبائلی آدمی ہے، شائستہ آدمی ہے، فیورز دینے میں یقین رکھتا ہے، اپوزیشن کو ٹائم پورا دیتا ہے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ اپوزیشن کا حق ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ کامیاب رہیں گے؟ لٹمس ٹیسٹ ہے ان کے لیے یہ عجب. ویسے تو یہ عوامی تحریک چلانا تھا، عمران خان کی حکومت ختم کرنے جب اکٹھے ہوئے تو فیصلہ کیا کیا آخر میں کہ چلو یہیں کوئی طاقت آزمائی کر سکتے ہیں. اور وہ بزنجو صاحب آج کہہ رہے تھے، حاصل بزنجو صاحب، کہ بھائی یہ کوئی بک جائیں گے، کوئی یہ ضلع کونسل کے ممبر ہیں، سینیٹر ہیں، اپر ہاؤس کے لوگ ہیں. مگر تاریخ تو کچھ اور ہے. تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ یہ حکومتوں کا ساتھ حکومت ڈیولپمنٹ فنڈ دے سکتی ہے اور طرح طرح کی فیور دے سکتی ہے، آئندہ کے لیے ٹکٹ آفر کر سکتی ہے. اول تو جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جہانگیر ترین کا نام لیتے ہی آدمی پگھل جاتا ہے، جیسے ملک ریاض کا نام لینے پہ بڑے بڑے لوگ پگھل جاتے ہیں. کوئی سیاسی جماعت کبھی ان کے خلاف بات نہیں کرتی. میڈیا میں بھی ہمارے جیسے دو چار آدمی ہیں جو بات کرتے ہیں. کس کے خلاف؟
ملک ریاض جہانگیر ترین جیسے جو لوگ ہیں، حالانکہ جہانگیر ترین خیر ڈفرنٹ ہے، کیا کیا کہ اس کے خلاف بات کرنا، کچھ بات واضح ہونی، کچھ کیا ہو اس نے، کچھ سم تھنگ ایرر، خواہ اٹھا کے ایک آدمی کو کرٹیسائز کرنا بتانے کے لیے کہ ہم بڑے بہادر ہیں، دیٹس ناٹ دی پرابلم۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جہانگیر ترین کے بارے میں۔ نہیں، جہانگیر ترین جو ہے وہ مینوپولیشن کا بادشاہ ہے، تو لوگوں کو قائل کر سکتا ہے، وہ آزاد ممبروں کو لایا، اس نے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو جو پی ٹی آئی میں لانے میں ان کا جہاز ہر وقت تیار رہتا ہے، وہ قائل جہاز ہے، بات کرنی آتی ہے، ٹیکٹفل ہے نا۔ تو تعداد ابھی تک اختلاف ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی 65 ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں 64 ہے، کوئی کہہ رہے ہیں 60 ہے، اپوزیشن کی اسٹرینتھ ہے، کہا جاتا ہے 60 بھی، لوگ 60 بھی کہہ رہے ہیں، ادھر 30 سے 36 تک کا فگر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اچھا جماعت اسلامی کا میں آپ کو خبر دوں، جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں اس میں کچھ انفارمیشن ہے، زیادہ میری رائے ہے وہ بالکل لا تعلق رہیں گے۔ ہاں، تو ایک تو سراج الحق ہے نا، اور ایک مشتاق صاحب ہیں، وہ تو انہوں نے پہلے سے ہی کہا، یس، وہ لا تعلق رہیں گے۔ دیکھیے کوئی نہیں بکے گا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں خیر لکھ کے کیا، دیکھیے پارڈن دی ایکسپریشن، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فٹا کے جو لوگ ہیں 7، آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کا آخری وقت ہے بیچنا سوداگری کے لیے، اس لیے کہ اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ جم گیا ہے، پختونخوا سے ہوں گے، پختونخوا سے۔ تو یہ This is very important point. دیز 7 رہ گئے ہیں ادھر، اب وہ 7 جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ بھائی عمران خان تو بہت کانفیڈنس نظر آ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی تحریک۔ کیسے توڑیں گے آپ؟ مشاہد اللہ کو توڑیں گے، پرویز رشید کو دیکھیے، 20-30% جو لوگ ہیں پی ایم ایل این کے، وہ ان کے خاص لوگ ہیں، پرویز رشید ہے، مشاہد مگر یہ دیکھیے کچھ نام بتائے گئے، تو آپ مجھے بتائیں کتنے کو توڑیں گے؟ 21 لوگوں کو ان کو توڑنا ہے۔ وزیر اعظم نے آج یقین دہانی کرائی ہے سنجرانی صاحب کو ملاقات میں، راحیلہ مگسی، کلثوم پروین، نسیسہ، جنرل تروزی، جی ایک آدھ اور بھی ہے۔ ہارون صاحب، لیکن یہ کس قسم کی روایت، اگر یہی چیز قومی اسمبلی میں بھی، اگر اس قسم کا عمل جو ہے وہ مستقبل میں قومی اسمبلی میں بھی، دیکھیے عمل تو یہ شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، اس میں ایک پہلو ہلالی صاحب رہ گیا، جی، ووٹ سیکرٹ ہے، دوسرا ہے کہ اس پہ اس کلاس کا اتفاق کراس فلور نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فلور کراس نہیں ہوتا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے اس میں ہارس ٹریڈنگ آسان ہے نسبت۔ پنجاب اسمبلی میں ہو رہی ہے، پنجاب اسمبلی میں آزاد ارکان بھی اسی طرح آئے نا، جنوبی پنجاب والے بھی اسی طرح آئے نا، بلوچستان والے اسی طرح ہے، پھر کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اخلاقی اصولوں کی پاسداری ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرے پولیٹیشین، وہ تو قائد اعظم ہو جاتا ہے، تو ابراہم لنکن ہو جاتا ہے، اس کا تو بڑا مرتبہ ہے، وہ تو ٹیپو سلطان ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ان سے کوئی توقع ہے، میرا تو نہیں خیال کہ یہ جو نیم قبائلی ہماری ذہنی مزاج ہے جاگیردارانہ، اس میں حکومت اپنی شکست گوارا کرے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ فالوئنگ، آپ اس کا جواب دیں۔ پی ٹی آئی میں پی 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 میں 21 لوگ ہیں، وہ جو ہیں ان کو توڑنا میرے خیال میں زرداری صاحب سے زیادہ پیسے چاہیے آپ کو، وہ بڑا مشکل ہوگا۔ حکومتوں کے پاس پیسے نہیں، وہ حکومت کتنا کر سکتی ہے؟ حکومت کوئی خزانے سے تھوڑی لیتی ہے، حکومت فرض کیجئے، یہ بالکل خالص اچھا ٹھیک ہے، پرنٹنگ پریس کو کہتی ہے چھاپ دو۔ نو سر، ملک ریاض سے کہے 2 ارب روپے دے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ جو خاص پی 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 کے لوگ ہیں، ان میں سے آپ توڑیں گے۔ جے یو آئی کے 4 ہیں، اس میں سے آپ چھوڑیں گے، اے این پی کا 1 ہے، اس کو بھی آپ لے جائیں گے، اچکزائی کے 4 ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ کام ہی نہ کریں، نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا دیکھ، اور اگر یہ ہو جائے، اس سے برا بلیک سٹین آن اس حکومت پہ اور پاکستانی ڈیموکریسی پہ آ نہیں سکتا۔ ہارون صاحب، لیکن ایک ایسپیکٹ ہے، اگر سنجرانی، اگر یہی کرنا چاہیے تو پھر خرابی پھر کیا ہے؟ پھر ایک فرق رہ جائے گا اس میں، دیکھیں جو یہی تھا نا جی، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کرپشن معاشرے کو تباہ کرتے ہوئے، بالکل ٹھیک بات۔ بجائے کرپشن کو روکنے کے، تو پھر جب یہ کرپشن کو فروغ دیں گے تو آپ ریلوے کے اہلکار سے کیسے کہیں گے کرپٹ نہ ہو، اور پٹواری سے کیسے کہیں گے، اور تھانے دار سے کیسے کہیں گے، اور تحصیلدار سے کیسے کہیں گے؟ اور کیا اس کو شکست قبول کر لینی چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے، بالکل۔
اور کیا حق نہیں ہے ایک اپوننٹ بننا, گورنمنٹ کے اپوزیشن میں رہنا؟ کیا حق نہیں ہے بزنجو کو کتنے سال اس نے سروس کی ہے, جو بھی کیا اس کو, کہ پراپرلی الیکٹ ہو, کہ ہر چیز کو سابوتاژ کر کے اگر بزنجو صاحب ہو گئے, وہ بڑے اچھے ذاتی طور پر خوش اخلاق آدمی ہیں, تو بیشتر اجلاسوں کی صدارت ڈپٹی چیئرمین ہی کیا کرے گا, اور وجہ آپ کو پتہ ہی ہے, اس پہ میں اس کی طرف اشارہ بھی نہیں چلیں, وہ تو سلیم مانڈی والا صاحب تو نہیں جاتے نا اپنی جگہ سے. بہرحال لیکن خفیہ رائے شماری کے پھر نتائج کیا ہوں گے, اور اس سے اپوزیشن کی اور اگر حکومت جیت گئی اخلاقی طور پہ تو بہت ہی معیوب ہے, میں ایک بریک, لیکن اپوزیشن کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بالکل. اگر حکومت جیتے, اگر وہ ریٹین کرتے سنجرانی صاحب, تو پھر یہ کیا پیغام بھی جائے گا. ایک وی ہیو ٹو گو فار بریک رائٹ ناؤ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہم بات کریں گے عوام کے لیے بری جو خبر رہی وہ یہ کہ روٹی کو 3 گنا ہارون صاحب مہنگا. عوام کے لیے اچھی خبر کون سی ہے, لیکن میں آپ کو ایک اچھی خبر دیتا ہوں کہ روٹی نہیں مہنگی ہوگی. نہیں مہنگی ابھی میاں اسلم اقبال نے کہا, اور میاں اسلم اقبال ایک ذمہ دار آدمی ہے, چاہے سبسڈی دینی پڑے روٹی نہیں مہنگی ہو. روٹی مہنگی ہو کیسے سکتی ہے جی؟ گندم کی پرائس 1298 سے لے کے 1335 روپے تک ہے, مارکیٹ سے پوچھا, تو گندم تو مہنگی نہیں ہوئی. آٹے پہ انہوں نے, یہ مجھے یہ عجوبہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ 80 کلو کی جو بوری ہے اس پہ 17% سیلز ٹیکس لگا دیا. تو 80 کلو کی ضروری ہے, 79 کلو کی وہ بنا لیں گے, 80 کلو کی ضروری ہے. چھوٹی بوری پہ تو ٹیکس نہیں ہے, 20 کلو کی بوریوں میں وہ لے جائیں گے. تو یہ سوچا تو ہوگا انہوں نے. 1-2% نہیں سر, اس کو کوئی جواز نہیں ہے. اتنے بیوقوف ہیں کیا, میں نے اتنے کم دماغ. آپ کو اس حکومت میں کبھی وہ عقل مندی کی رمق نظر آئی ہے؟ وہ ایک ہر ہفتے, ابھی تو پرسوں کا واقعہ ہے, ابھی تو پرسوں کا واقعہ ہے, ایک آدمی کو وزیر بنایا, بڑا ٹریبیوٹ پہ کیا, پھر اس کو, یہ تو اسے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں. یہ مکانوں کا نہیں مان سکتا یہ آپ کا یہ جو اسیسمنٹ ہے نا کہ 80 کلوز پہ صرف, اور ناٹ اسیسمنٹ نہیں سر, یہ انفارمیشن ہے. آپ کیا بات کر, اچھا, اور نہیں وہ تو ودرا کر رہے ہیں. یعنی میری معلومات یہ ہیں کہ ٹیکس واپس لے لیا جائے گا. وہ کہتے ہیں ٹیکس کو چھوڑیں, سبسڈی دینی پڑی, 5 روپے کی روٹی 15. اچھا, یہ اگر 17% ٹیکس لگا دیا جائے, اور چھوٹے تھیلے پہ بھی اگر لگا دیا جائے, جو بالکل لگا نہیں ہے اور لگے گا, انریسٹ ہو جائے گا, تو انریسٹ اتنا بڑا ہو جائے گا. اب پھر بھی ویسے روٹی کی قیمت, گیس بھی مہنگی کچھ ہوئی ہے, 5 سے 7 تو ہو سکتی, 5 سے 15 کیسے ہو سکتی؟ یہ میں سارا دن آج پتہ کرتا رہا. پھر 5 سے 15 کی کچھ اخبار نویسوں نے, جی, تندورچیوں نے نہیں کی ہے 5 سے 15. اچھا, اخبار نویس تو چاہے 150 کی بھی کر سکتا ہے, اسے تو کاغذ پہ لکھنا ہی ہے نا. پھر وہ جو ہیں اپنا کوئی پہنچے سرکاری افسر وہاں پہ, وہ جو ہیں کیا وہ اس کو کہتے ہیں, مجسٹریسی تو اب اس طرح نہیں, ایکٹیو پرائس کنٹرول کمیٹیوں والے, انہوں نے ہڑتال کر دی جب انہوں نے کہا کہ تم مہنگی بیچ رہے ہو. ویسے آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب نے روٹی 2 روپے کی کر دی تھی, یاد ہے آپ کو؟ پتہ کیسے ہوا تھا وہ؟ میں نے ایک دن ایس اے رشید صاحب سے کہا, پی ٹی آئی پنجاب کے ساتھ, نہایت نوبل فرشتوں جیسا آدمی, میں نے کہا ایس اے رشید, گندم مہنگی ہوگی, کتنی ہوئی تھی؟ 450 ہوئی تھی. تو یہ مزدور بیچارے لاہور میں تو 1-2 لاکھ آدمی ہیں, جو 3 لاکھ ہے جو ہوٹلوں پہ روٹی کھاتے ہیں. تو تندور کھولنے شروع کریں. ہم کیا کریں گے, 10 تندورچی رکھیں گے, محلے والوں سے کہ تندور کی جگہ دو مفت, تندورچی کو تنخواہ دیں گے 5,000 روپے, تو روٹی 2 روپے کی ہی رہے گی. ٹھیک ہے, 10 پھر لوگ اس میں ڈونیشن دیں گے, پہلے 1 لاکھ روپے تم دو, میں بھی دیتا ہوں 1 لاکھ روپے. اور یہ اگر 10,000 تندور بھی شہر میں کھل جائیں تو محلے والے دے دیں گے ڈونیشن, جو خوشحال لوگ ہیں. شوکت خانم کے لوگ اربوں روپے دیتے ہیں, عیدی کو دیتے ہیں, اس کو بھی دے دیں گے. جیسے ہی وہ ایسے رشید نے مجھ سے پیسے لیے ہی نہیں, خود ہی کھول دیے 30-40-50, اور جیسے ہی وہ ان کی تعداد وہ بڑھاتا گیا. ایسا رشید صاحب تو پیسے دے رہے تھے, میرا خیال اور لوگوں نے, ایسا رشید صاحب 2-4 کروڑ روپے خرچ کرنے میں وہ کبھی ریلیکٹڈ نہیں ہوتے. وہ ارب پتی نہیں تھے, مگر جتنا بھی پیسہ تھا بڑا حصہ اس طرح کے کاموں پہ خرچ کرتے تھے. لوگوں کو قرض ہنسنا بھی دیتے تھے, جس پہ یعنی سود نہیں ہے. شہباز شریف پینک کر گیا, اربوں روپے اس نے اس میں ڈال دیے, تمام افسروں کی ڈیوٹیاں لگا دیں. اس میں ایک وزیر اعظم بھی تھا اس کا,
جو وفاق میں وہ وزیر تھا بنا بعد میں, جو 400 مجھے سعد رفیق نے بتایا 400 تھیلے اگر ہم نے اس سے منگوایا نا, ٹرک اگر 400 تھیلے بھیجتا 200 ہی تھا, قیمت 400 کی لیتا تھا, اس میں لوگوں نے پیسے بنائے, وہ آخر ناکام ہونا تھا. اس میں ساری روٹی نہیں مہنگی ہونے والی, قیمت یہ گھی روٹی نہیں مہنگی ہوگی ابھی بھی, لیکن ہو گئی ہے, اور چینی نہیں ہو گئی, وہ واپس جائے گی اپنی 10 سے 12 اچھا ایک منٹ اپنی پرائز پہ واپس جائے گی. اور اگر مہنگی ہوگی 1-2 روپے یعنی 10%, 15%, 20%, اتنی بھی نہیں. روٹی وہ واحد چیز ہے جس پہ سول انریسٹ ہو سکتا ہے, ہنگامے ہو سکتے ہیں, بڑی تباہی ہو سکتی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ 1-8 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. میاں اسلم اقبال نے کہا ہے, میاں اسلم اقبال ایک ذمہ دار آدمی کہ چاہے سبسڈی دینی پڑے. شاباش, یہ بڑی اچھی خبر ہے, اچھی بات. بٹ ہلالی صاحب مطلب ہر کوئی اگر اپنے مطالبات سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو پریشرائز دباؤ میں لے کر, میں ہلالی صاحب آپ کی اجازت سے بات میں نے پہلے لمبی کی, ویسے ابھی وہ ہڑتال پہ جا رہے ہیں, ہر کہیں ہڑتالیں ہو رہی ہیں, سب کا خمیازہ عوام نے اٹھانا ہے, کیونکہ یہ اپنے انہیں عادت ڈالی ہے. آج ایک مجھے بات پتہ چلی کہ لاہور کا جو ڈرائی پورٹ ہے اس میں بہت سا سامان ایسا ہے جو دکھایا کچھ اور جاتا ہے, ہوتا کچھ اور ہے. اور لاہور کی ڈرائی پورٹ کے پاس ایک مارکیٹ بنی سمگل شدہ سامان کی, وہ کراکری سیٹ جو کراچی میں آپ کسی اچھے سٹور سے 20,000 کا خریدیں گے, لاہور میں وہ وہاں سے 10,000 روپے میں مل جائے گا, 12,000. وہ لانڈی کوٹھل جو ایک زمانے میں ہوتا تھا, وہیں یہ یعنی لاہور کی لانڈی مارکیٹ, کوٹھل اندر آ کراچی کا گیا مجھے نہیں پتا, ہاں, لاہور کی مارکیٹیں سمگل شدہ سامان سے بری ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں, اسی لیے شناختی کارڈ والی شرط وہ نہیں مان رہے. ایک اور بات سنیں, یہ ایک ریل سی ہوتی ہے, پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں, جس پہ دھاگا لپیٹا جاتا ہے. تو وہ ایک میں واقعے کا مجھے علم ہے کہ شالمی میں وہ 10 لاکھ روزانہ کی سیل کرتے تھے. سپنڈل, جی, اس سے پوچھا کہ شو کتنی کرتے ہیں, اکاؤنٹنٹ سے پوچھا, میرے ایک دوست کا جاننے والا, اس نے کہا شو 4 لاکھ کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, باقی 6 لاکھ پہ بھی وہ سیلز ٹیکس تو لے رہا ہے, یعنی اس کا منافع کتنا بڑھ گیا. ایک تو وہ اس پہ منافع لے رہا ہے کہ 17% جو حکومت کا سیلز ٹیکس ہے وہ بھی لے رہا ہے. یہی ہوٹلوں والے کر رہے ہیں پورے ملک میں, سیلز ٹیکس لے رہے ہیں, دے نہیں رہے. یہی بینک کر رہے ہیں, دے نہیں رہے مطلب حکومت کو نہیں دے رہے. کیوں, کیسے روک سکتے ہیں, اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. میں جو ہوٹل پہ ہم نے کھانا کھایا بلو ایریا میں, میں نے اور آپ نے, بل 17 بل تو دوہری کتابیں بناتے ہیں نا جی, وہ تو وہ اصل ریکارڈ تھوڑی دکھاتے ہیں, اس کو کچی پرچی بناتے ہیں. اچھا بینکوں میں حضور سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی 500 روپے اس میں جاتا ہے, جو بینک جو ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں اس میں سے کچھ بینک کھا جاتے ہیں, پرائیویٹ بینک. اور یہ میں نے آپ کو بتایا سمگلنگ کے سامان سے پورا ملک بھرا. اگر عمران خان کی حکومت ڈاکومنٹیشن میں, دستاویزی کرنے میں معیشت کو کامیاب ہو گئی, یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. اس میں جتنی بھی سختی کرنی پڑے کرنی چاہیے, اور جتنی بھی نرمی کرنی پڑے وہ بھی کرنی چاہیے, جتنی رعایت دینی پڑے قانون کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ نان بھائیوں کا مسئلہ روٹی کا تو میرا خیال حل ہو جائے گا, نہ ہوا تو یہ اس کا سب سے احمقانہ فیصلہ ہوگا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کمال کا ایک IMF کے رپورٹ میں میں نے پڑھا ہے کہ IMF نے کمپلین کیا ہے کہ بیڈ پالیسیز 2 حکومتیں کے ہوئے, ایک PMLN اور ایک PTI. اچھا, بر وقت فیصلے نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ 13% جب انفلیشن ہوگا اور ساتھ 2.3% یا 2% گروتھ ہوگا, تو پہلی چیز جو ہوگا وہ آپ کو امپلائمنٹ نہیں ملے گا, بیکار پھرتے ہوں گے, مہنگائی بے روزگاری ہوگی اور مہنگائی ہوگی. جیسے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں, آج میرے پاس ایک فون کال ہے, مہربانی سے اگلے پروگرام نیکسٹ ویک آپ سے میں سلووینیا کے پولیس اسٹیشن سے وہ جو 60-70 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان سے بات کرواؤں گا, اور دنیا کو. اچھا, ہم ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں, میرے خیال ہے سب مسائل کی جڑ کیا ہے؟ سب مسائل کی جڑ ہے گورننس ٹھیک نہیں ہے, جو فیصلے جیسے ہونے چاہیے ظاہر ہے نہیں, ظاہر سے سول ادارے ٹھیک نہیں, گورننس ٹھیک نہیں ہے. اور گورننس کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ نہ ہمارے دلوں میں, عام آدمی کے دلوں میں قانون کا احترام ہے, نہ سیاستدانوں کے دلوں میں, نہ اپوزیشن میں, نہ حکومت میں.
ہم قانون کی پاسداری کرنے والے قوم نہیں ہیں, ہم انصاف پسند قوم نہیں ہیں. ورنہ پی ٹی آئی کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں اور اس سے کہیں عمران خان سے کہ آٹے پہ ٹیکس کیسے لگ سکتا ہے, چینی اور گھی کیسے مہنگا ہو سکتا ہے, باقی چیزیں دیکھیے, آرائش کی گھڑی مہنگی ہو جائے, سگریٹ مہنگا ہو جائے, بہت سی چیزیں جو گاڑی مہنگی ہو جائے, اگر ہونی ہے, اگر مجبوری ہے, بولے تو کوئی چیز بھی مہنگی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ جو آدمی سر پہ اینٹیں اٹھا کے 300 یا 400 یا 500 روپے کما رہا ہے, اس کی زندگی کیسے آپ دوبر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے گھی, چینی, آٹا, چائے کی پتی, یہ اس کی ضرورتیں ہیں. تو کرپشن تو اسی لیے ہوتا ہے نا, آپ لوگوں کو لیویبل ویج نہیں دیتے. جب لیویبل ویج نہیں دیتے, ایک پولیس والے کو آپ 7-8 ہزار روپیہ 10 ہزار روپیہ دیتے ہیں, اس کے 4 بچے ہیں, اس کو سکول اور دینا اور یہ سب, تو وہ جب ایک بڑا پیجیرو کو روکتا ہے, اس نے تو اور ٹیکسی والے سے تو لازمی پیسے لیتا ہے وہ, بڑے کہ یہ اٹ از انیویٹیبل, تو یہ فیکٹر ان کیا وہ جائے. سوچتا ہے اس نے پیسے کیسے بنانے ہیں. میں معین الدین حیدر وزیر داخلہ تھا, ان کے پاس گیا, میں نے کہا ہمارے محلے میں ایک چوری کا واقعہ ہوا, تھانے دار نے, جس آدمی نے چوری کی, چھوٹی سی کوئی چوری تھی, اس کے ہر جاننے والے کو پکڑ لیا, 20 اور لڑکوں کو پکڑ لیا, اور ہر ایک سے 20-20 ہزار روپے لیے. میں نے وہاں تھانے میں گیا, میں نے کہا 20 لڑکے کیوں پکڑے؟ تو وہاں ڈی ایس پی بیٹھا ہوا تھا, چھوکرا نیا تھا, انہوں نے کہا آن ریکارڈ ہے. میں نے کہا آن ریکارڈ ہونے سے جائز ثابت ہوتا ہے. میں وہیں سے ٹیکسی میں بیٹھا اور معین الدین حیدر کے گھر گیا, منسٹری انقلاب. مجھے ظاہر ہے پیدل بھی چڑھنا پڑا, گاڑی میرے پاس ہوتی نہیں تھی. انہوں نے کہا خیریت ہے؟ میں تو کراچی سے, اور میں نے ان کا انتظار کیا. میں نے کہا یہ واقعہ ہے, حالانکہ درانی صاحب ایس ایس پی ہوتے تھے, جو بہت اچھے آدمی تھے, ناصر درانی فیمس. اسی وقت اس تھانے دار سے انہوں نے کہا چارج چھوڑ دو. جتنا عرصہ ناصر درانی رہے اور معین الدین حیدر رہے تو صورتحال بہتر تھی. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب آپ کیسے دیکھیے, اس نے جب میں ان سے بات کر رہا تھا اور انہیں پوری طرح پہ یقین نہیں آیا تھا, تو ان کے پی ایس نے کہا کہ یہ جو ایس ایچ او ہے یہ 1 لاکھ روپے ماہوار اپنے بیٹے کو نیو یارک بھیجتا ہے. یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں, 2000 کی. 1 لاکھ روپے بعد میں وہ نکالا گیا. اس نے ایک اخبار نویس میں دور قتل کا مقدمہ بنایا, جو نہایت ہی آنیسٹ اخبار نویس تھا. چنانچہ اس کا منہ کالا ہوا آج کل پتہ نہیں کہاں ہے. بھائی جب اوپر آپ اتنی بے اصولی کریں گے اور لوگوں کے لیے زندگی دوبھر کر دیں گے, تو پھر درجہ بجاجہ خرابی نیچے جائے گی. اب یہ سینٹ کے اگر الیکشن میں, یہ اس میں تحریک نو کانفیڈنس میں اگر لوگوں کو خریدیں گے تو اس سے خرابی. دی اینڈ آف ڈیموکریسی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس قسم کی دھاندلی اگر ہو تو پھر بھول جائیں. سر مطلب جمہوریت کا تسلسل برقرار ہے نا, جتنا خوشائن ہے اس کے ثمرات بھی پھر وہ اس ملک کے لیے پارلیمانی جمہوریت نہیں, جمہوریت تو ہونی چاہیے, آزادی تو ہونی چاہیے, مگر آزادی ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے, انصاف کے ساتھ ہوتی ہے. اب جب ڈسپلن اور انصاف کو آپ خیر بات کہہ دیں تو جمہوریت بھی نہیں رہتی, پھر بہت سخت گیر حکمران آتے ہیں. یہ تاریخ کی شہادت ہے. چلیں آج لیکن اولین ترجیح کمزور طبقہ. وزیر اعظم عمران خان آج نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کی تقریب سے بھی آج انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ اس منصوبے کے تحت 50 لاکھ مکان تعمیر ہوں گے اور کمزور طبقہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ قیمت رکھی جائے گی جو وہ افورڈ کر سکے. اور دوسری جانب آج وہ ویڈیو اسکینڈل کے معاملے پر بھی ہارون صاحب ایک درخواست دائر ہو وہ انہوں نے تو جج ارشد صاحب کے بارے میں پوری طرح کنفرم نہیں کر سکا. اطلاع یہ ہے انہوں نے چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا, اور پھر ان کی ملاقاتیں بھی 2 ہوئی ہیں. اب کیا ہوگا, میرے خیال میں تو اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کر سکیں. باقی وہ ارشد صاحب, جو ارشد ملک صاحب, باقی یہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور تحقیقات اس کی نہایت اعلیٰ سطح پہ نہایت غیر جانبدارانہ اور قابل اعتماد ہونی چاہیے, پھر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اب تک وہی جو درخواست گزار تھے آج جو اپنی درخواست میں یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو اتنا سنگین مطلب ایک میٹر ہے جس پر مجھے سمجھ نہیں آتی آج تک کہ کوئی ادارہ کورٹ نے پبلکلی ایک کوئی انٹرسٹ لیا ہے. میں حیران ہوں. میرا خیال ہے سوچے جا رہا ہے, اس پہ غور کیا نہیں. اس نے وہ یہ انسیڈنٹ ہوا, وہ اس کی سٹیٹمنٹ نکلی, 2 دن گزر گئے, اس کا استعفیٰ آ گیا,
मगर आज तक हमें पता नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर होगी मेरे ख्याल तो process क्यों शुरू नहीं भाई, बताते क्यों नहीं है? मेरा तो ख्याल है उन्हें सुओ मोटो ही ले लेना चाहिए था। वो तो सुओ मोटो कहते हैं कि चीफ जस्टिस अच्छा नहीं लगता है उनको, वो मगर समझते जब बहुत एक्सेप्शनल केसेस में तो हैं। आपका राय है, वो उनका राय नहीं, ऑब्वियसली। हुकूमत का जो इस हफ्ते एक स्टांस था कि अपने आप को इस चीज से कम्प्लीटली अलग रखने का। हिलाली साहब, मेरी राय को आप कोई अहमियत ही नहीं देते। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी राय है, चीफ जस्टिस की नहीं चलिए, है। इसी के साथ ही वक्त प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।